नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम अपने इस सबक को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने इसे पिछली वीडियो में छोड़ा था। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 4 के सबक नंबर 2 पर थे। जो लोग ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 12 पर आ जाएं। हामिदुन माज़ा तफ़अलूना या अबनाई। अब देखें, इस तफ़अलूना को आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। ये क्या है? देखें, जब मैं कोई सवाल करती हूँ ना, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरी वीडियो को पॉज करके खुद से जवाब दिया करें। तो इस तफ़अलूना को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फ़ेलुन मुदारिउन मरफ़ून बिसुबूति नून और अल-फ़ाइलु अल-वाव। यानी कि अब हामिद अपने बेटों से मुखातिब होकर कहता है, ए मेरे बेटो, तुम क्या कर रहे हो? अल अबनाउ नक्तुबुल वाजिबाती। यहाँ पर नक्तुबु क्या है? जी हाँ, फ़ेलुन मुदारिउन मरफ़ून बिद्दम्मा है और फ़ाइल मैंने आपको कहा था ना कि 5 इन योर पॉकेट की 3 असनाद जो कि अंता, अना और नहनो के लिए आती हैं, इन असनाद में हमेशा फ़ाइल मुस्ततिर होता है और नक्तुबु में कौन मुस्ततिर होगा? नहनो। चलिए काम करें। फ़ेल है कतबा यक्तुबु, इसके 5 इन योर पॉकेट्स बनाएं। यक्तुबु, तक्तुबु, तक्तुबु, अक्तुबु, नक्तुबु। तो ये यहाँ पे भी देखें नक्तुबु लिखा हुआ है, यानी कि इसमें नहनो की ज़मीर मुस्ततिर है। फिर है अल-वाजिबाती। ये अल-वाजिबाती क्या है? इसके आखिर में कसरा क्यों है? इससे पहले तो कोई हर्फ जर भी नहीं है और ना ही ये मुदाफ इलैहि है, तो फिर इसके आखिर में कसरा क्यों है? ये यहाँ पर मफ़ऊलुन बिही है, लेकिन मफ़ऊलुन बिही तो हमेशा मंसूब होता है, मगर इसके आखिर में तो कसरा है। वो क्यों? आपको याद होगा कि हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जमा मुअन्नस सालिम जब मंसूब होती है तो मंसूब होने के बावजूद इस पर कसरा आएगी, यानी जमा मुअन्नस सालिम हमेशा मंसूब बिल कसरा होगी। आमतौर पर जब कोई इसम मंसूब होता है तो उसके आखिर में फतह लगाई जाती है ना, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम में ऐसा नहीं होता। मंसूब होने के बावजूद इसके आखिर में कसरा लगाई जाएगी, जो कि नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल से हटके है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस आयत को अच्छी तरह से याद कर लें। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्दा। छोटी सी आयत है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि ये खलका क्या है। खलका फ़ेल मादी है और अल्लाहु इसका फ़ाइल है, जबकि अस्समावाती इसका मफ़ूलुन बिही है। और देखें, ये मंसूब बिल कसरा है। फिर ये वा क्या है? ये हर्फ़ अतफ़ है और ये अल अर्दा मातूफ़ुन अलस समावाती है। तो अगर ये अस्समावाती यहाँ पर मजरूर होता तो ज़रूरी था कि इसका मातूफ़ अल अर्दा भी मजरूर होता, लेकिन यहाँ पर ये मंसूब है क्योंकि दरअसल इसका मातूफ़ अस्समावाती भी मंसूब है। अगरचे इसके आखिर में कसरा आई है, लेकिन इसके बावजूद ये मंसूब है क्योंकि ये
جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم منصوب بالکسرہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس آیت کو یاد رکھیں تاکہ جمع مؤنث سالم کا یہ پوائنٹ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ اس کے علاوہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 بھی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس آیت میں بیک وقت 10 جمع مذکر سالم اور 10 جمع مؤنث سالم اکٹھے ایک ہی آیت میں آتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک بہت خوبصورت اور منفرد آیت ہے۔ چلیے اب اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس آیت میں دیکھیں انا کے بعد اسم انا کو آنا چاہیے، تو ضروری ہے کہ اسم انا منصوب بھی ہو۔ تو اگر یہ المسلمین اسم انا ہے تو اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ یا جمع مذکر سالم کے منصوب ہونے کی علامت اس کا یہ یا ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ المسلماتی کیا ہے؟ یہ معطوف علی المسلمین ہے، تو یہاں پر یہ المسلمین منصوب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا معطوف بھی منصوب ہو۔ تو پھر کیا یہ المسلماتی منصوب ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کسرہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں باقی سب جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم بھی منصوب ہیں۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ الواجباتی کیا ہے۔ یہ وہ واجبات نہیں ہیں جو اردو میں ہوتے ہیں، بلکہ یہ عربی کے واجبات ہیں، اور عربی زبان میں واجبات ہوم ورک کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوں گے ہوم ورک۔ تو نکتب الواجباتی کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے کہ ہم ہوم ورک لکھ رہے ہیں۔ حامد اتفہمون الدروس جیداً، یہ حمزہ کیا ہے؟ یہ حمزہ استفہام ہے، اور یہ تفہمون کون سا فعل ہے؟ فہمہ یفہمو، اور تفہمون کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، اور الفاعل الواو، اور پھر یہاں پر الدروسہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور جیداً یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم جا کر بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ کیا تم سب اسباب کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہو؟ الابناء نعم نفہمها جیداً والحمد للہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نام حروف الجواب میں سے ہے۔ نفہمو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور فاعل جی ہاں اس میں نحنو کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ نحنو، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے نا
یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہا کس کی طرف جاتی ہے؟ کس کے لیے استعمال کیا گیا اس ہا کو؟ الدروسہ کے لیے۔ لیکن الدروسہ کو دیکھیں، یہ تو مذکر جمع ہے، اس کے لیے ہا کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ یہ تو مؤنث واحد کے لیے آتی ہے نا۔ جی ہاں، کل جمع مؤنث۔ الدروسہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، اس لیے اس کے لیے ہم ہا کی ضمیر لگائیں گے، اسے جملے میں ہم مؤنث واحد کی طرح لائیں گے۔ تو اس کے معنی ہوں گے، جی ہاں الحمدللہ ہم نے انہیں اچھی طرح سمجھا ہے۔ حامد ای صورت تحفظون الآن۔ اس جملے کو دیکھیں، یہ ایا سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو پھر ضرور جملے میں کوئی فعل بھی ہوگا۔ تو اگر یہ مفعول بھی ہے تو یہ شروع میں کیوں آیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے فعل کی ترتیب کیا پڑھی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے اور پھر مفعول بھی آتا ہے۔ تو چلیے اسی ترتیب کے مطابق پہلے اس جملے کو لکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا تحفظون ای صورت الآن۔ اب ترتیب صحیح ہو گئی نا، یہاں پر تحفظون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون ہے، پھر یہ واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور ایا یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور صورت اس کا مضاف الیہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایا جو ہے نا یہ اسم و استفہام ہے، اور انگلش کی طرح عربی زبان میں بھی جو الفاظ سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں نا انہیں جملے کے شروع میں لایا جاتا ہے، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس ایا کو جملے کے شروع میں لانا ہوگا، اور چونکہ یہ ایا مضاف ہے اس لیے اس کے بعد ہمیں اس کے مضاف الیہ کو بھی لکھنا ہوگا۔ تو یہ ہو گیا ایا صورتن، اور اس کے بعد ہم فعل کو لکھ دیں گے اور پھر ظرف کو، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ایا صورتن تحفظون الآن۔ تو اب سمجھ آیا نا آپ کو کہ مفعول بھی کو ہم نے شروع میں کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ اسم و استفہام ہے، اور عربی زبان میں اسم و استفہام کو جملے کے شروع میں لکھتے ہیں۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم سب کون سی صورت حفظ کر رہے ہو؟ احمدو اما انا فاحفظ صورت الملکی۔ پھر دیکھیں اما آ گیا ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اما کیا ہوتا ہے؟ اما حرف و شرطن ہوتا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اما کے بعد ایک مبتدا آتا ہے، اور اس مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ فا سے شروع ہوتی ہے۔ خبر چاہے کوئی بھی ہو وہ فا سے شروع ہوگی۔ تو اب یہاں پر اما حرف و شرطن ہے، انا مبتدا ہے، اور جو خبر ہے اس کی نا اس سے پہلے دیکھیں فا آ گیا ہے۔ فا حرف و عطفن ہے، احفظو فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور فاعل کہاں ہے؟ احفظو میں انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ انا۔ پھر دیکھیں یہ صورتہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور الملکی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سورہ ملک کو حفظ کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ، پھر اما آ گیا، اس کے بعد یہ ہؤلاء مبتدا ہے، اور جو خبر ہے اس کی نا اس سے پہلے دیکھیں فا آ گیا ہے۔ اس جملے میں بھی بہتر ہوگا کہ آپ اما اور فا ان کو ہائی لائٹ کر دیں۔ تو فَيَحْفَظُونَ سورۃ القلم، فا حرف و عطفن ہے، یحفظون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون ہے، اور فاعل اس کا یہ واو ہے، پھر صورتہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور القلمی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور رہے یہ سب تو یہ سورہ قلم کو حفظ کر رہے ہیں۔
اب دیکھیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو بھائی ہیں نا وہ 2 سے زائد ہیں، جمع ہیں۔ اب ہمارے اس سبق میں فعل کی انتنا کے لیے آنے والی اسناد بھی آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ حامد اب اپنی بیٹیوں سے بات کرنے والا ہے۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کس خوبصورتی سے اس سبق کو لکھا ہے۔ اس میں حامد پہلے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، یعنی کہ مؤنث واحد مخاطب سے، پھر اپنے بیٹوں سے بات کرتا ہے، یعنی کہ جمع مذکر مخاطب سے، اور اب وہ اپنی بیٹیوں سے بات کرے گا، یعنی کہ جمع مؤنث مخاطب، اور آخر میں وہ اپنے ایک بیٹے سے بات کرے گا، یعنی کہ مذکر واحد مخاطب سے۔ یعنی کہ مثنیٰ کے علاوہ ہم نے مخاطب کے لیے آنے والی ساری اسناد کو اس سبق میں شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مؤنث جمع مخاطب کے لیے کون سی اسناد آئیں گی؟ انتنا کے لیے آنے والی اسناد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے۔ مجرور نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، مجزوم ہو سکتا ہے۔ اسے سمجھنے کی خاطر ہم نے اسے 3 گروپوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا گروپ تھا 5 in your pocket۔ اس گروپ کی اسناد کے آخر میں جب ضمہ ہوگی تو یہ مرفوع ہوں گی، جب ان پر فتح آئے گی تو یہ سب منصوب ہو جائیں گی، اور جب ان کے آخر میں جزم آئے گی تو یہ مجزوم ہوں گی۔ پھر دوسرا گروپ تھا نون آتا ہے نون جاتا ہے۔ اس گروپ کی اسناد میں یہ نون ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ پھر جب یہ نون ان کے آخر سے حذف کر دیا جائے گا تو یا تو یہ منصوب ہو جائیں گے یا مجزوم۔ لیکن ہماری پڑھائی کے اس اسٹیج پر ہم صرف ان کی مرفوع حالت کو ہی پڑھیں گے، ان کی مجزوم اور منصوب فارمز کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال ہمیں ان کی صرف مرفوع فارمز پر ہی اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا ہے۔ تو فعل مضارع کا تیسرا گروپ مبنی گروپ کہلاتا ہے۔ اس گروپ میں فعل مضارع کی صرف 2 اسناد ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ہوتی ہیں؟ ہنہ اور انتنا کے لیے آنے والی اسناد۔ یہ دونوں اسناد جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی مبنی ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتی۔ اگر یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتی تو پھر ان کے مرفوع، منصوب اور مجزوم ہونے پر ہم انہیں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں، ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع، یعنی کہ جب یہ مرفوع کے مقام پر ہوں گے تو ہم کہیں گے فی محل رفع، پھر جب یہ منصوب کے مقام پر ہوں گے تو ہم کہیں گے فی محل نصب، اور جب یہ مجزوم کے مقام پر ہوں تو ہم کہیں گے فی محل جزم۔ یعنی کہ تینوں حالتوں میں پہلے تو ہم یہ جملہ لکھیں گے کہ فعل مضارع مبنی علی السکون، اور پھر اگر وہ مرفوع کے مقام پر ہیں تو ہم لکھیں گے فی محل رفع، اور اگر منصوب کے مقام پر ہوں تو ہم لکھیں گے فی محل نصب، اور اگر مجزوم کے مقام پر ہوں تو ہم لکھیں گے فی محل جزم۔ فعل ماضی، مضارع اور امر کی ان خصوصیات کو یاد کرنے کے لیے سر آصف نے ایک پوئم سکھائی تھی، تاکہ اس پوئم کے ذریعے
ہم ان اہم پوائنٹس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ چلیے اب میں بھی آپ کے ساتھ اس نظم کو شیئر کر لیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس نظم کی صورت میں اسے یاد کرنا آسان لگے، تو سر آصف اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح یہ پوئم سکھاتے ہیں۔ فعل ماضٍ فعل امر مبنیان مبنیان، فعل ماضٍ فعل امر مبنیان مبنیان، فعل مضارع اسم رب. It has three kinds of modes. It can be marfu, it can be mansub, it can be majzoom, but never majroor. It can be marfu, it can be mansub, it can be majzoom, but never majroor. تو چلیے اس کا ایک اردو ورژن ہم خود بنا لیتے ہیں۔ چلیے اب اس کا اردو ورژن جو میں نے بنایا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کو اردو میں زیادہ آسانی ہوتی ہے تو وہ اسے یاد کر لے۔ فعل ماضٍ فعل امر مبنیان مبنیان، فعل ماضٍ فعل امر مبنیان مبنیان، فعل مضارع معرب ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں، یہ ہوگا مرفوع، یہ ہوگا منصوب، یہ ہوگا مجزوم، پر نہ ہوگا مجرور، یہ ہوگا مرفوع، یہ ہوگا منصوب، یہ ہوگا مجزوم، پر نہ ہوگا مجرور۔ یعنی کہ فعل مضارع مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی مجرور نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ فعل مضارع کی طرح اسم بھی مرفوع ہو سکتا ہے اور فعل مضارع کی طرح یہ بھی منصوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسم جو ہے نا وہ مجرور ہو سکتا ہے، لیکن فعل مضارع مجرور نہیں ہو سکتا، وہ مجزوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئندہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فعل مضارع کی جو سند ہم پڑھ رہے ہیں یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے، اور ہمیں اس کی فارمز کو ڈسکرائب کرنا بھی آنا چاہیے کہ کس فارم کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے۔ آگے ہے حامدن وماذا تفعلن انتن یا بناتی۔ اب حامد اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ تفعلن کیا ہے، اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے۔ دیکھیں اب آگے ہمارے سبق میں انتنا کے لیے آنے والی مختلف افعال کی اسناد آ رہی ہیں، تو کون کون سے افعال کی اسناد آئیں گی؟ یہ ہوں گے تفعلنا، تلعبنا، تقرأنا، تکتبنا، تذهبنا، تعرفنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں ان میں یہاں تک یہ فعل ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع۔ دیکھیں آگے جا کر ہم فعل مضارع کی منصوب اور مجزوم فارم کو پڑھیں گے۔ فی الحال جو ہماری یہ اسباق ہے نا، ان میں صرف فعل مضارع کی مرفوع فارمز ہی آ رہی ہیں۔ ابھی جو یہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا، اس میں بھی ساری فعل مضارع کی صرف مرفوع فارم آئی ہیں، اس لیے ہمیں
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے۔ اس سبق میں فعل مضارع کی ساری فارمز جو ہیں نا یہ مرفوع ہیں، تو ان سب کو ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع، اور ان سب میں فاعل جو ہے یہ نہ ہے، یہ نون آتا ہے نون جاتا ہے والا گروپ نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق مبنی گروپ سے ہے۔ تو یہاں پر ان سب میں یہ نا فاعل ہے۔ وَمَاذَا تَفْعَلْنَا أَنْتُنَّ یا بناتی، تو اب یہاں پہ دیکھیں اس انتنا کی کیا ضرورت تھی، اسے ایمفیسس کے لیے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، زور دینے کے لیے، یعنی کہ اور تم سب خود کیا کر رہی ہو اے میری بیٹیوں۔ ہم خود بھی لگا سکتے ہیں، ہم اپنے سٹائل سے ہی زور دے کر پوچھ سکتے ہیں اور تم سب کیا کر رہی ہو اے میری بیٹیوں۔ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خود لکھنا ضروری نہیں ہے، زور دینے کے لیے وہ میں کہہ دیتی ہوں نا، ویسے ہی اپنے سٹائل میں زور دے سکتے ہیں، تو آپ زور دے کے بولیں، کیونکہ انتنا جو آ گیا ہے یہاں پر۔ البناتو نحنو الآن نلعبو، یہاں پہ دیکھیں نحنو مبتدا ہے، الآن ظرف ہے، اور نلعبو جملہ فعلیہ ہے جو خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور یہ نلعبو کو دیکھیں یہ کون سا فعل ہے، لائبہ یا لابو، تو اس نلعبو کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور فاعل نلعبو میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس میں نحنو کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ نحنو، یعنی کہ ہم ابھی کھیل رہی ہیں۔ حامد افی وقت العمل تلعبنا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ حمزہ کیا ہے، یہ حمزہ استفہام ہے، اور فی حرف جر ہے، وقتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور العملی اس کا مضاف الیہ ہے، اور تلعبنا یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع، اور فاعل ہم کہیں گے الفاعل النون، یہ نون اس کا فاعل ہے، یعنی کہ ابو کو غصہ آ گیا ہے۔ ابو کیا کہہ رہا ہے؟ ابو کہتا ہے کیا کام کے وقت پر تم کھیل رہی ہو؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات، تو اب اس تقرأنا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع، الفاعل النون، اور پھر یہ الدروس کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، آگے ہے وَمَتَى تَكْتُبْنَ الْوَاجِبَاتِ، اب یہاں پہ دیکھیں کہ تکتبنا کو ہم تقرأنا کی طرح ہی ڈسکرائب کریں گے، اور پھر اس الواجباتی کو دیکھیں یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا الدروسہ بھی مفعول بھی ہے اور یہ الواجباتی بھی مفعول بھی ہے، لیکن الدروسہ کے آخر میں دیکھیں فتح آ گئی ہے، یعنی کہ یہ منصوب ہے، لیکن یہاں پر یہ الواجباتی جو ہے نا اس کے آخر میں تو کسرہ ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم جو ہے جب منصوب ہوتی ہے تو اس پر کسرہ آتی ہے، یہ ادھر بھی پھڈا کرتی ہے۔ مؤنث بہت پھڈے باز ہے۔ دیکھیں جب ہم نے ہنہ کو پڑھا تھا تو اس نے بھی بہت پھڈے بازی کی تھی نا۔ یہاں پر یہ جمع مؤنث سالم ہے، اب یہ کہتی ہے کہ جب میں منصوب ہوں گی تو مجھ پر کسرہ آئے گی، تو ہمیں تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ الواجباتی جو ہے یہ مجرور نہیں ہے بلکہ یہ منصوب ہے، یہ تکتبنا کا مفعول بھی ہے، تو اس جملے کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ تم سب اسباق کو کب پڑھو گی اور ہوم ورک کو کب لکھو گی؟ البناتو، تو اب بیٹیاں جواب دے رہی ہیں نحنو قرأنا الدروس وَكَتَبْنَا الْوَاجِبَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اس قرأنا میں قرأ فعل ماضی ہے
اور نہ اس کا فاعل ہے. اور پھر الدروسا جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، وا حرف عطف ہے، کتب فعل ماضی ہے اور نہ اس کا فاعل ہے. پھر الواجباتی کو دیکھیں، یہ کسرہ ہونے کے باوجود منصوب ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے اور ہم والحمدللہ کو کئی بار اینالائز کر چکے ہیں، اس لیے اب میں اس کو اینالائز نہیں کروں گی. تو بیٹیاں جواب دیتی ہیں الحمدللہ ہم نے اسباق کو پڑھ لیا ہے اور ہوم ورک کو لکھ لیا ہے. حامدن احسنتن یا بناتی. اب اس احسنتن کو دیکھیں، اس میں جو فعل ہے نا وہ ہے احسنا، فعل ماضی ہے. اچھا، یہ جو ہے نا یہ فعل کا مزید فیہ باب ہے. ہم آگے پڑھیں گے کہ فعل ثلاثی میں مزید حروف شامل کر کے مزید فیہ ابواب بنائے جاتے ہیں. تو یہ مزید فیہ باب ہے اور اسے ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں فعل ہے احسنا. چلیے اب اس کی فعل ماضی کی پوری گردان بنائیں. احسنا، احسنا، احسنو، احسنت، احسنتا، احسننا، احسنتا، احسنتما، احسنتم، احسنتی، احسنتما، احسنتن. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ احسنتن. پھر آگے ہوگا احسنتو، احسننا. تو اب یہاں پہ دیکھیں احسن تننا آ گیا ہے، یعنی کہ اس میں یہ احسن فعل ماضی ہے اور تننا اس کا فاعل ہے. یعنی کہ اے میری بیٹیوں تم نے بہت اچھا کیا، یو ڈیڈ ویل. پھر آگے ہے ہاکذا تفعل التلمیذات المجتہدات. اب یہاں پہ دیکھیں ہاکذا کیا ہے؟ مبتدا ہے اور باقی سارا جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. پھر یہاں پر تفعلو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے اور فاعل کہاں ہے اس کا؟ اس کا فاعل یہ التلمیذات ہے. تلمیذات کسے کہتے ہیں؟ بچیاں، شاگرد جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں. جو چھوٹی بچی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے نا اسے عربی زبان میں تلمیذہ کہتے ہیں اور شاگرد کو تلمیذ کہتے ہیں. اور پھر تلمیذہ کی جمع تلمیذاتن ہوگی، جمع مؤنث سالم ہے. ہاکذا کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی، اسی طرح. یعنی کہ محنتی بچیاں اسی طرح کرتی ہیں. متی تذهبن لزیارت خالتکن. اب اس تذهبن کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ نہ اس کا فاعل ہے اور لی حرف جر ہے، زیارتی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور خالتی اس کا مضاف الیہ ہے وہو مضاف، اور کنہ جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے. یعنی کہ تم اپنی خالہ سے ملنے کب جاؤ گی؟ اتعرفنا انہا مریدتن. اس تعریفنا کو آپ خود انالائز کریں اور انہا کو دیکھیں یہ کیا ہے. اب یہاں پر انا من اخواتی انا ہے اور ہا، یہ ہا اسم انا منصوبن ہے اور مریدتن کیا ہے؟ یہ خبر انا مرفون ہے. ٹھیک ہے نا، ون ورڈ خبر ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ خبر انا مرفون ہے. تو ہم نے بک 1 میں پڑھا تھا کہ جب ضمیر کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. یعنی کہ ضمیر اسم کے ساتھ جڑ کر کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب ضمیر کسی حرف جر کے ساتھ جڑتا ہے تو ہمیں جار مجرور حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر جب ظرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے
تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ظرف اور مضاف الیہ، یعنی کہ ضمیر یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ مجرور، یعنی ان تینوں حالتوں میں ضمیر مجرور ہوتا ہے۔ اور ہم نے اسے سنگنگ کے ذریعے کیسے پڑھا تھا؟ جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو حاصل ہو مضاف مضاف الیہ، جب ضمیر جڑتا ہے حرف جر سے تو حاصل ہو جار و مجرور، جب ضمیر جڑتا ہے ظرف سے تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ، تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ۔ تو یعنی ان تینوں صورتوں میں ضمیر جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ اور پھر ہم نے بک 2 میں پڑھا تھا، جب ضمیر انا و اخواتو انا سے جڑتا ہے تو پھر یہی ضمیر جو پہلے مجرور تھا نا اب منصوب ہو جائے گا، کیونکہ اسم انا جو ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انا کی کون کون سی بہنیں ہیں؟ کأنا، انا، لیتا، لاکنہ اور لالا، یہ سب انا کی بہنیں ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ جب ہم کسی بھی ضمیر کو جوڑیں گے تو وہ منصوب ہوگا، کیونکہ ان سب کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اور انا کے ساتھ ضمائر کو ہم کیسے جوڑیں گے یہ بھی الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا، اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اننی، اننا۔ چلیے اب لالا کے ساتھ سارے ضمائر کو جوڑتے ہیں تو یہ ہو جائے گا لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلک، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا، اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں لعلنی، لعلنا۔ چلیے اب چونکہ ہمارے سبق میں انا آیا ہے اس لیے ایک مرتبہ انا کے ساتھ بھی سارے ضمائر کو جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری اچھی سی ریویژن ہو جائے گی۔ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا، یا پھر ہم اس طرح کہیں گے اننی، اننا۔ تو اب اس جملے کے معنی ہوں گے کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے؟ البناتو، نام، نعرف ذالکا، نعرف کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، نعرف میں فاعل مستتر ہوگا، ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ نحن۔ تو اس کے معنی ہوں گے جی ہاں ہم وہ جانتے ہیں، یس وی نو دیٹ۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ شفاہ اللہ، دیکھیں اس شفا فعل کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ اصل فعل ہے شفا، اس کا مضارع ہوگا شفا۔ اس کے آخر میں دیکھیں یہ الف مکسورہ آیا ہے، ہم اسے یا نہیں پڑھتے، ہم اسے الف پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں شفا، شفا ہی نہیں بولتے بلکہ ہم کہتے ہیں شفا، یعنی کہ اسے ہم الف پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس یا کے نیچے
نقطے نہیں ہوتے اسے الف مکسورہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اسے الف پڑھتے ہیں۔ اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یشفی، شفا یشفی۔ پھر جب اس شفا فعل کے آگے کسی ضمیر کو ہم جوڑتے ہیں نا، تو اس کی یہ جو الف مکسورہ ہے یہ الف میں بدل جاتی ہے۔ اب اسے ہم پراپر طریقے سے الف لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا شفا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، شفا اللہ کے معنی ہوں گے اللہ اسے شفا دے۔ اب یہاں پر شفا کیا ہے؟ فعل ہے، اور ہا کیا ہے؟ ہا اس کا مفعول بھی ہے، اور اللہ فاعل ہے۔ سنذهب لزیارتها هذا المساء ان شاء اللہ۔ اب یہاں پر سا حرف و استقبال ہے، نذهب فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ نحن۔ پھر لی حرف جر ہے، زیارتی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر دیکھیں یہ حاض المساء کیا ہے؟ دیکھیں جو اصل ظرف ہے نا وہ المساء ہے، لیکن اس سے پہلے جب حاضا آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے یہ حاضا ظرف ہے اور المساء یہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیں، یعنی کہ انشاءاللہ آج شام ہم اسے دیکھنے جائیں گی۔ یا احمدو اتعرف متی یرجع الجیران من مکہ۔ اب دیکھیں یہاں پر جیرانو لفظ آیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ جمع ہے، ہمسائے کی جمع ہے، اور اس کا واحد ہوگا جارن۔ جارن کی جمع ہوتی ہے جیرانن۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ اے احمد، کیا تم جانتے ہو کہ ہمسائے مکہ سے کب واپس آئیں گے؟ یرجعو کا کیا مطلب ہے؟ واپس آنا۔ احمدو قال لیوسف، اب یہاں پہ دیکھیں قولا کیا ہے؟ فعل ہے، لی کیا ہے؟ جار مجرور ہے، اور یوسف یہ فاعل ہے۔ یوسف کون ہے؟ میرا خیال ہمسائے کا نام یوسف ہے۔ تو احمد جواب دیتا ہے کہ مجھے یوسف نے کہا تھا اننا سنرجع فی الاسبوع القادم۔ اب یہاں پہ دیکھیں انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہے، اور نا اسم انا منصوب ہے، اور سنرجع فی الاسبوع القادم یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اس خبر کو انالائز کریں۔ سا حرف و استقبال ہے، نرجع فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، فاعل مستتر و تقدیرہ نحن۔ فی حرف جر ہے، الاسبوعی اسم مجرور ہے، اور القادمی الاسبوعی کی نعت ہے، یعنی کہ بے شک ہم اگلے ہفتے آئیں گے۔ اظن انہم سیرجعون یوم السبت۔ اظن کیا ہے؟ ظنّا یظنّ، ٹھیک ہے نا؟ یظنّ کے 5 in your pocket بنائیں، یظنّ، تظنّ، تظنّ، اظنّ، نظنّ۔ اب یہاں پہ دیکھیں پھر انا آ گیا ہے۔ انا کیا ہے؟ من اخواتی انا ہے، ہم کیا ہے؟ اسم انا منصوبن ہے، اور باقی جو جملہ ہے نا یہ جملہ فعلیہ ہے جو خبر انا کے طور پر آیا ہے۔ اس میں سا حرف و استقبال ہے، یرجعون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون ہے، فاعل اس کا واو ہے، اور یوما اس کا مفعول بھی ہے وہو مضاف، اور السبت اس کا مضاف الیہ ہے۔ انشاءاللہ۔ اسبوع کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کو، ویک کو، اور یوم السبت سیٹرڈے کو، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں اسے بھی ہم ہفتہ ہی کہتے ہیں، ہفتے والا دن۔ یعنی کہ میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ ہفتے والے دن لوٹیں گے۔
واپس آئیں گے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔